Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यौम मुस्लिम मौत के मौका पर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं इमाम साहब बैतुल फतूह मुकर्रम मोहतरम नसीम बाजवा साहब, जो हमारे साथ शेयर करेंगे इस दिन के हवाले से कुछ अच्छी बातें। जी मरहब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि आज हम मुस्लिह मऊद की पेशगोई के हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा थे। ठीक है, अब हम इनके मुताल्लिक़ कुछ बातें करेंगे। ये इसलिए हम आज ये बातें कर रहे हैं कि 20 फरवरी के दिन सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमात अहमदिया मौजूद है वो बड़े बड़े जलसे करते हैं और उस जलसे का नाम होता है जलसा यौम मुस्लिह मऊद, जिसका मतलब यह है कि मुस्लिह मऊद के दिन का जलसा। अब ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? वो इस तरह हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इस ज़माने में मसीह मऊद और इमाम महदी बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला ने आपको इसलिए भेजा है कि ताकि आप दुनिया में इस्लाम की सच्चाई को कायम करें। चुनांचे ये हुआ कि 1886 में यानी 1886 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को कादियान के बाज़ हिंदुओं ने यानी गैर मुस्लिमों ने ये कहा कि आप कहते हैं कि आप अल्लाह ताला आपसे कलाम करता है और आप ये कहते हैं कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, तो आप हमें कोई निशान दिखाएं कि वाकई अल्लाह ताला आपसे बोलता है और ये भी कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। चुनांचे आपने उनकी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और फिर देखते हैं क्या निशान होता है। चुनांचे उन्होंने दुआ शुरू की। अल्लाह ताला ने आपको बताया कि आप एक जगह थी हिंदुस्तान में ही, उसका नाम है होशियारपुर, कादियान के करीब ही है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि आप होशियारपुर जाएं, वहाँ जाके दुआएं करें 40 दिन तक। चुनांचे हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक अलहदा कमरे में 40 दिन तक मुसलसल हुजूर दुआएं करते रहे और इस दौरान अल्लाह ताला ने आपको कुछ बातें बताईं, पेशगोइयाँ बताईं, जो आइंदा होने वाले वाक़यात थे वो बताए। चुनांचे आपने 20 फरवरी यानी 20th फरवरी 1886 यानी 1886 को एक बहुत बड़ा इश्तिहार जो है वो शाया किया एक अखबार में। अखबार का नाम था रियाज़ हिंद और वो अमृतसर से निकलती थी। उसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी पेशगोइयाँ दी हैं जो इंशाअल्लाह जब पूरी होंगी तो उससे पता लगेगा कि वाकई अल्लाह ताला मुझसे कलाम करता है और इस्लाम सच्चा मज़हब है। उन पेशगोइयों में से एक बहुत बड़ी पेशगोई ये मुस्लिह मऊद की पेशगोई थी। और वो क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि खुदा ताला मुझे एक बेटा देगा और वो बेटा बहुत अजीमुशान बेटा होगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा। वो आम ऑर्डिनरी बच्चा नहीं होगा, वो इतना ऐसा अच्छा होगा कि सारी दुनिया उसको जानेगी और बड़ा इंटेलिजेंट होगा और हैंडसम भी होगा। चुनांचे फिर उसके बाद आपने ना एक और इश्तिहार एक महीने के बाद 22 मार्च को एक और इश्तिहार दिया और कहा कि अब अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि वो बच्चा 9 साल के अंदर अंदर पैदा होगा, विदिन 9 ईयर्स पैदा होगा। चुनांचे उसके बाद फिर 3 साल के बाद हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुस्लिह मऊद हैं ये पैदा हुए। दरमियान में और भी वाक़यात हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ। तो आपकी पैदाइश 12 जनवरी
1889 12 جنوری 1889 یعنی 12 جنوری 1889 کو ہوئی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی وہ بالکل سچی ہو گئی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جو 3 سال کے بعد پیدا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے وہ بات پوری ہو گئی. آپ نے کہا تھا 9 سال کے اندر اندر پیدا ہوگا، تو وہ 9 سال کے اندر اندر پیدا ہو گیا. پھر آپ نے کہا تھا وہ بچہ، میرا بیٹا جو بہت عظیم شان ہوگا، بڑے بڑے کام کرے گا. چنانچہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ بنے. ابھی آپ 25 سال کے تھے، صرف 25 ایئرس کے تھے کہ آپ کو لوگوں نے خلیفہ چنا. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان میں سے مثلا ایک یہ ہے کہ اس ملک میں آپ 1924 میں 1924 میں تشریف لائے اور لنڈن کی سب سے پہلی مسجد، جس کا نام مسجد فضل ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے حضور وہاں آج کل وہیں رہتے ہیں اور اسی میں نمازیں پڑھاتے ہیں نا، حضرت خلیفۃ المسیح الخامی سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز. تو یہ مسجد فضل جو ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خود آ کے قادیان سے آپ تشریف لائے اور آپ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تو چونکہ یہ پہلی مسجد تھی، یہاں اتنی بڑی یہ نیوز تھی کہ ساری نیشنل پیپرز جو ہیں انہوں نے حضور کی بھی تصویر دی اور مسجد کی بھی تصویر دی، اور پھر اسی طرح سارے یورپ میں بھی یہ تصویریں چھپیں. اور اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑا بیٹا دوں گا، بہت عظیم شان بیٹا دوں گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور اس طرح پھر واقعی وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئے. یہی نہیں، پھر آپ تقریباً 52 سال یعنی 52 ایئرس تک خلیفہ رہے، اور سب سے زیادہ خلافت کا وقت آپ کا ہی ہے جماعت احمدیہ میں. ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ نے اور جو بڑے بڑے کام کیے ان میں مثلا تحریک جدید ایک اسکیم ہے، وقف جدید اسکیم ہے، اور یہ آپ کی جو تنظیم ہے بچیوں کی ناصرات الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ تنظیم ہے نا، یہ تنظیمیں حضرت مسلح موعود نے ہی بنائی تھیں. اس طرح خدام الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ، انصار اللہ، یہ سب تنظیمیں آپ نے بنائی تھیں. اور آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے 46 ملکوں میں یعنی 46 کنٹری میں جماعت کے مشن قائم ہو گئے تھے. ہمارے مبلغ گئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا. جب آپ خلیفہ بنے ہیں اس وقت صرف یہاں لنڈن میں ہمارے مبلغ تھے، ایک جگہ ہندوستان سے باہر. اور حضرت مسلح موعود کے زمانے میں 46 کنٹری میں نئی جگہ پہ یہ مشن بن گئے. اس کے علاوہ تقریباً 343 یعنی 343 نئی مسجدیں دنیا کے مختلف حصوں میں بنا دی گئی، جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے اور اسلام کی تبلیغ بھی وہاں سے ہوتی تھی. تو اس طرح بہت بڑے پھر آپ نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے 10 جلدوں میں، پھر آپ نے ایک تفسیر صغیر ہے، پھر 200 سے زیادہ آپ کی کتابیں ہیں. تو بڑے بڑے کام آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیے ہیں. بہرحال ایک بات جو میں اس وقت آپ کو خاص طور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پیش گوئی کے اندر ایک یہ بھی لفظ تھا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. وہ مسلح موعود جو ہوں گے وہ 3 کو 4 کریں گے. اس کے متعلق وہاں حضور نے لکھا کہ اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. تو بعد میں آپ نے بتایا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ 4 بیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک مسلح موعود ہوگا. تو صرف ایک بیٹے کی پیش گوئی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹوں کی پیش گوئی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے بعد پھر ایک اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، پھر ایک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت مرزا مبارک احمد صاحب. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی پوری کر دی کہ 4 بیٹے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی طرح پوری کی. ایک اس طرح ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی بیعت کی تھی. یعنی کون سے؟ ایک تو یہ ہو گئے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا.
ان 3 بیٹوں نے حضرت مسیح موعود اسلام کی بیعت کی اور احمدی ہوئے۔ لیکن حضرت مسیح موعود اسلام کے ایک اور بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا مرزا سلطان احمد صاحب، وہ حضرت مسیح موعود اسلام کی زندگی میں احمدی نہیں ہوئے، لیکن بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جب خلیفہ بنے تو ان کی زندگی میں پھر ان کی انہوں نے بیعت کی۔ تو گویا اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بیعت کرنے والے تھے ان میں ایک اور شامل ہو گیا تو 4 ہو گئے، اور وہ کس طرح 4 ہوئے کہ مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوئے، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت مسیح موعود اسلام کے 4 بیٹے جو ہیں وہ بیعت کرنے والے ہو گئے۔ تو اس طرح بھی اللہ نے اس کو پورا کیا۔ پھر خدا نے اس طرح بھی اس کو پورا کیا کہ دیکھیں سب سے پہلا بڑا اسلام کا مرکز مکہ تھا، ٹھیک ہے، جہاں خانہ کعبہ، پھر اس کے بعد مدینہ بنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس زمانے میں مسیح موعود اسلام کے ذریعے قادیان اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے نا، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1947 میں جماعت احمدیہ کو اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے جو قادیان میں تھا اس کو شفٹ کر کے اس کو پاکستان میں لانا پڑا، کیونکہ پاکستان بن گیا نا 1947 میں۔ تو جب یہاں آئے تو پھر نیا مرکز جو بنایا گیا اس کا نام ہے ربوہ، اور یہ کس نے بنایا؟ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنا۔ تو گویا پہلے جو اسلام کے بڑے بڑے 3 مرکز تھے ان میں ایک اور بن گیا، تو 3 کو 4 بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہوئی، وہ یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، پھر دوسرے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، پھر حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، 3 ہو گئے نا۔ تو چوتھے کون تھے؟ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کس کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب انہی کے بیٹے تھے، مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو گویا اس طرح بھی خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں چوتھا خلیفہ بھی عطا فرمایا، تو 3 کو 4 کرنے والے وہ اس طرح بھی بن گئے۔ تو اس طرح اللہ نے بہت سے طریقوں سے بات کو پورا کیا اور بتایا کہ واقعی جو پیشگوئی حضرت مسیح موعود السلام نے کی تھی وہ بالکل سچی تھی، اور اس طرح پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ سے کلام کیا اور اسلام سچا مذہب ہے اور آپ بھی سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بھی سنا دوں، اور وہ یہ کہانی حضرت مسلح موعود کے بچپن کی ہے، جب وہ چھوٹے تھے، ابھی ایسے 10-11 سال کے تھے، اس وقت کی ان کی ایک کہانی ہے، بہت مزیدار ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک صحابی حضرت مسیح موعود السلام کے، ان کا نام تھا شیخ غلام احمد صاحب وائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قادیان میں رہتے تھے، یہ حضرت مسیح موعود السلام کا زمانہ تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں نا صبح مسجد میں جا کے نا، مسجد مبارک میں، تو بہت دعا کروں، لمبی دعا کروں، اور اللہ تعالیٰ سے نا جو کچھ بھی میں مانگنا چاہتا ہوں مانگوں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد میں گیا، مسجد مبارک میں قادیان میں، تو کہتے ہیں حالانکہ میں بہت صبح گیا تھا، لیکن جب میں اندر گیا تو مجھے نا آوازیں آئیں کہ کوئی وہاں پہلے ہی کوئی دعائیں کر رہا ہے اور رو رہا ہے، بہت سجدے میں بہت لمبی دعائیں کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہاں سے آواز آ رہی ہے، بہرحال پھر آخر میں اس کو آواز تو سنتا رہا اور میں نے اپنی بھی نماز شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں مجھے ان کی اتنی رونے کی آواز آئی، اتنی درد کی آواز آئی کہ میں اپنی دعائیں بھول گیا، اور میں نے کہا یا اللہ، یہ جو بندہ دعا کر رہا ہے نا اس وقت، تو اس کی دعا قبول کر لے، بس اتنے درد سے یہ دعا کر رہا ہے۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز ختم کی، وہ ابھی تک نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں قریب گیا اور میں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں بندہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھک گیا، ویٹ کرتا کہ وہ اپنی نماز ختم کریں، لیکن وہ بھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ خیر آخر انہوں نے نماز ختم کی، اور جب اوپر اٹھے تو میں نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ وہی حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ چھوٹے بچے تھے، اتنی لمبی نمازیں چھوٹی اتنی بچپن میں پڑھ رہے ہیں۔
خیر کہتے ہیں جب انہیں نماز ختم کی تو میں نے ان کو کہا کہ میاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے تو بس صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ یا الہی تو مجھے اسلام کا زندہ ہونا دکھا دے، میری آنکھوں کے سامنے اسلام دنیا میں اتنا ترقی کر جائے کہ ہر طرف ہمیں مسلمان نظر آئیں اور دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ بہت اچھے مسلمان ہوں اور دنیا میں اسلام کی بڑی عزت ہو اور لوگ اس کی عظمت کو تسلیم کر لیں اور اسلام ساری دنیا میں غالب آ جائے۔ کہتے ہیں یہ میں نے دعائیں کی ہیں بس۔ چلے دیکھو چھوٹی سی عمر میں اتنی دعائیں آپ نے کی، پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ سارے کام بھی لے لیے، اللہ نے آپ کی وہ دعائیں قبول بھی کر لیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج دیکھو یہی مسجد فضل جس کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا تھا، اسی سے آج ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ کس طرح؟ یہ ایم ٹی اے جو ہے اس کی جو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہے یہ مسجد فضل سے شروع ہو رہی ہے نا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ساری پوری کر دیں اور ثابت کر دیا کہ واقعی حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے مامور ہیں، اور ساری دنیا کو چاہیے کہ آپ ان کو قبول کریں اور خدا تعالیٰ اس طرح ان سے ضرور خوش ہوگا۔ تو بچوں آپ کو کچھ سمجھ آئی کہانی کی؟ تو یہ کہانی حضرت مسیح موعود کے متعلق تھی، جن کے جلسے ہم ہر سال 20 فروری کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیشگوئی 20 فروری 1886 میں کو کی گئی تھی۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ بچے ابھی آج ہمارے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں گے، کیونکہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کتابیں پڑھنے کا، تو ایک کتاب میں سے جو کتاب آج کل بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہے کر نہ کر، اس میں سے بچے آج ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں گے۔ جی حارث۔ اپنے ٹیچرز کا رسپیکٹ کرو۔ جی اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کیا کرو۔ اور شاہ نواز کیا بتائے گا؟ دوستوں کے لیٹرز، بکس یا کوئی ادر چیز پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کرنا۔ ہاں جی، کسی کی کتابیں، ان کے لیٹرز، ان کے کوئی بھی ایسے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھنے چاہیے۔ کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا نا؟ اوکے۔ اور راہیلہ؟ ہمیشہ اسٹوڈنٹ بنے رہو۔ جی ہمیشہ اسٹوڈنٹ بنے رہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ساری زندگی پڑھتے رہو یونیورسٹی میں، اسکول میں، یونیورسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی کافیہ کو مائک دیں۔ کب آپ چھوٹے ہو آپ پڑھتے ہو، اور کب آپ کالج جاتے ہو، پھر اس کے بعد یونیورسٹی جاتے ہو، اور پھر یونیورسٹی کے بعد آپ کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ علم حاصل کرتے رہا کرو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کرو۔ بھلے ہی آپ کی یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، کتنا کچھ ہے نا آپ کے لیے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ اس کے متعلق ہے کہ ہمیشہ طالب علم بنے رہا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ آپ کو سب کچھ آ گیا ہے، انسان ہر روز سیکھتا ہے۔ جی باریا۔ اونچی آواز میں ریڈ نہیں کرتے۔ جی اونچی آواز میں ریڈ نہیں کرتے اور اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ کچھ بچے زور زور سے آ کے شاؤٹ کرتے ہیں گھر میں، ہے نا؟ کھانا چاہیے، یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، کرتے ہیں نا؟ تو وہ بھی شاؤٹنگ ہوتی ہے، اور پڑھنا بھی اونچی زبان میں نہیں چاہیے، آواز میں۔ جی سبیحہ۔ کہ کسی کو پیپر پہ جب رائٹنگ کرے ہو نہیں کاپی کرنا ہو۔ جی جب آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، دوسروں کی کاپی کرتے ہیں نا، چیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کاپی کرتے ہو لائف میں کہ آپ کے لیول بھی نہیں، آپ کو کچھ آئے گا نہیں، آپ کو اچھا جاب نہیں ملے گا۔ جی دیکھا، جو چیز آپ نے خود نہیں سیکھی ہے، جو چیز آپ نے خود نہیں پڑھی ہے، آپ کسی لیول پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ جی رازیہ۔
آپ اپنی کتابیں چھوٹے بچے کو نہیں دینے چاہیے، اس لیے وہ پھاڑ دیں گے اور خراب کر دیں گے. جی، اب اکثر بچے اپنی بکس جو ہیں وہ ایسے ہی پڑھ کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سٹنگ روم میں جہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اٹھا کے سنبھال کے نہیں رکھتے. تو چھوٹے بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ آ کے پھاڑ دیتے ہیں نا. جی اور جی، تو اس لیے دھیان رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہمیں ای میلز پہ لکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا. بہت ساری ای میلز ہیں، میں کوشش کروں گی جلدی جلدی ان کے نام پڑھتے جاؤں. ہمیں فوزیہ اور اطہر نے ای میل بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا. انہوں نے لکھا نہیں کہ انہوں نے وہ کہاں ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ہارون نے جرمنی سے ای میل لکھی ہے. اس کے علاوہ چودھری عبدالراشد، مریم صدیقہ راشد، خولا راشد، فرحان راشد اور عافیہ راشد نے جرمنی سے ای میل بھیجی ہے. اس کے علاوہ صباحت احمد نے ہمیں ای میل بھیجی ہے، بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں اور انہوں نے ہمیں جرمنی سے بھیجی ہے یہ ای میل. اس کے علاوہ عمرانہ سلطان صاحبہ نے ہمیں ربوہ پاکستان سے ای میل بھیجی ہے. جزاک اللہ آپ سب کا. آپ لوگ ہمیں رائے دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. اس کے علاوہ ہمیں ایک پوسٹ آئی ہے جو کہ عالیہ نے بھیجی ہے اور وہ 4 سال کی ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ کچھ ڈرائنگز بھیجی ہے. اور ایک سٹوری ٹائم بھی انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک کارڈ انہوں نے بنایا ہے جو انہوں نے سٹوری ٹائم کے نام بھیجا ہے جرمنی سے. جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اتنی دور سے پوسٹ بھیجی. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA انٹرنیشنل 16 کرسن ہال روڈ اور پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اگر آپ یہ پروگرام دیکھنا بھول گئے ہیں MTA پر تو آپ کسی بھی ٹائم یہ پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.